बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम आप लोगों के साथ जिन्होंने शिद्दत बाय खिजरा शकील एंड अरीबा अफजल का नावल शेयर कर रहे हैं। ज़रलिश के कदम तेज़ी से उठ रहे थे। सर्दी का मौसम होने की वजह से सड़क पर कम लोग ही मौजूद थे, जिससे ज़रलिश को डर महसूस हो रहा था। वो ऐसी ही थी, डरपोक मासूम सी। काली से छुट्टी पर तेज़ी से घर जा रही थी। आज लाइब्रेरी में ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह से उसकी बस भी मिस हो चुकी थी और वो पहले ही खुद को इसके लिए अच्छा खासा डांट चुकी थी। इधर उधर देखते हुए खौफ महसूस करती चलती जा रही थी। जब अपने पीछे किसी को महसूस करते उसका हलक खुश्क हुआ। इतनी सर्दी में भी पसीने के कतरे उसके चेहरे पर नमूदार हुए और आंखें खौफ से पहले थी। अरे मिर्जान, कहाँ जा रही हो? एक आवारा लड़का उसके सामने आता बोला। ज़रलिश की आंखें फैली थी। आज तो सुबह उसकी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं आई थी। प्लीज़ रास्ता छोड़े। ज़रलिश की आंखों में नमकीन पानी तैरने लगा था। अल्फाज अटक कर उसे अदा हुए थे, जबकि लड़का चेहरे पर खबासत भरी मुस्कुराहट से जाए खड़ा था। अरे रो मत, ऐसे कैसे छोड़ दूँ तुझे? इतने दिनों बाद तो ऐसी चिड़िया आ गई है। ज़रलिश को हाथ लगाने के लिए वो आगे बढ़ा। ज़रलिश के चेहरे पर खौफ के सराए लहराए थे। वहाँ आसपास कोई भी मौजूद न था और वो मासूम सी लड़की में इतनी हिम्मत न थी कि वह चीखे चलाए या भाग जाए। वाइट यूनिफॉर्म में इसका सफ़ेद चेहरा जर्द पड़ चुका था। अपने करीब बढ़ते खतरे को देखकर वो सहम गई थी कि तभी लड़का एक बढ़ता हाथ किसी ने मजबूती से थामा। ज़रलिश का चेहरा अयान को देख मज़ीद जर्द पड़ा था। इतना खौफ तो उसे लड़के से महसूस नहीं हुआ था जितना उसे अयान की सुर्ख अंगारा आंखों को देखकर महसूस हुआ। लड़के का हाथ को मरोड़ चुका था इतनी सख्ती से कि लड़का या के मुँह से दिलखराश चीख निकली थी। तुमने इसे हाथ लगाने की कोशिश कैसे की? अयान पे जैसे जुनूनी की तरह उस लड़के के पर मुक्कों की बरसात कर रहा था। ज़रलिश उसका जुनून देख थोड़ी सी खौफज़दा हुई थी, लेकिन हमेशा की तरह वो अपने जुनून में इसे भूल गया था। लड़के को मारते उसे ये ज़रा बराबर परवाह नहीं थी कि लड़का मर रहा है या जिंदा है। इस बस याद था कि इस लड़के ने ज़रलिश को हाथ लगाने की कोशिश की है। यान ज़रलिश के मुँह से हमेशा की तरह उसका नाम अटक कर ही अदा हुआ और जितना इस सर फिरे से दूर भागने की कोशिश करती इतना वो उसके करीब चला आता। अपने नाम की कहार सुनते वो सुर्ख आंखें लिए ज़रलिश की तरफ मुड़ा था। लड़के की हालत अधमूरी सी हुई थी। अयान ज़रलिश का हाथ मजबूती से थामता उसे कार की तरफ ले गया था। ज़रलिश किसी ट्रांस की कैफियत में उसके साथ चलती जा रही थी। आंखों से आंसू मुतवातर बह रहे थे जो अयान का जुनून देखकर मज़ीद बढ़ चुके थे। उसे गाड़ी में बिठाकर वो अपनी सीट पर आकर बैठा था। रगे तनी हुई थी, सफ़ेद चेहरे में सुर्खियाँ खुली हुई थी, सतवा नाक जिस पर हमेशा गुस्सा और मगरूर पर रहता था। डार्क भूरन आंखें, नाबी लब और बेयर्ड उसकी पर्सनैलिटी को निखार रहे थे। जब तुमसे बकवास की थी कि मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा तो क्यों निकली तुम गाड़ी से? ज़रलिश को अपनी जानब खींचते वो ऊंची आवाज़ में बुलाया था। ज़रलिश की सांसें जैसे थम सी गई थी। रो कर छोटे से नाक सुर्ख हो चली थी, लेकिन इस जुनूनी पर कहाँ इस सब का असर होता कि जब इसका जुनून सर चढ़कर बोलता वो हर चीज़ भुला देता। सुबह ही याने ज़रलिश को साफ लफ्ज़ों में कहा था कि वो उसे लेने आएगा, पर ज़रलिश ने सोच लिया था कि वो उसके साथ नहीं जाएगी। न जाने इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ जाती थी कि वो अयान के खिलाफ। पर लाइब्रेरी में देर होने की वजह से वो वैन मिस कर चुकी थी, जिस पर अब ये हो गया। और अगर अयान वहाँ ना आता तो इससे आके ज़रलिश सोचना भी नहीं चाहती थी। बोलो, अब ज़बान नहीं है क्या मुँह में? कितनी बार तुमसे बोला है, जब मैं मना कर दूँ तो मतलब मना होता है। उस
اس کے بال کو مٹھی میں بھرتا وہ برایا تھا۔ زرلش اندر تک کام گئی تھی۔ آئی ایم سوری بڈھی۔ زرلش کے منہ سے اچانک وہ نام ادا ہوا جو وہ بچپن میں استعمال کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ایان کا اس کی جانب جنون دیکھ کر وہ اس سے اب ڈرنے لگی تھی، جس سے یہ نام کہیں دور جا سویا تھا۔ اس کے نام سے اپنا پرانا نام سن کر وہ اندر تک سکون کی لہر ڈول گئی تھی۔ نرمی سے اسے خود سے دور کرتے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ تم جانتی ہو نظریہ آئی لو یو عشق جنون میں بدل چکا ہے، اور جب میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں آگ لگا دوں سب کو۔ اس کا پل میں بدلتا رویہ دیکھ زرلش کے سان کھٹا ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ بس تم سے صرف ایان فاتح عالم کی ہو، صرف میری۔ وہ جنونی انداز میں بولتے اس کے سر پر شدت سے لب رکھ چکا تھا۔ زرلش اس سے فرار چاہتی تھی جو کہ ناممکن تھا۔ اسی ڈر کی وجہ سے وہ پہلے ہی نکاح کی صورت میں اس کا انتظام کر چکا تھا۔ وہ دن زرلش چاہ کر بھی بھول نہیں سکتی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ سڑک پر ڈال چکا تھا، ساتھ میں ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ بھی تھاما ہوا تھا۔ ابریش کمرے کی الماری کھولے کھڑی تھی، جہاں ہر طرف ایان کی پکس لگی ہوئی تھی۔ کسی میں وہ بیٹھا ہوا تھا تو کسی میں اس پینٹ کے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ان تصویروں میں وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا، اور ابریش عالم اس کی دیوانی یوں ہی نہ تھی۔ جانتی تھی کہ سال پہلے وہ سب ہو چکا تھا، پر وہ بھی ایان عالم کی دیوانی تھی، یا یوں کہیں جیسے ایان کا جنون زرلش تھی۔ جیسے ہی ابریش کا جنون ایان تھا، وہ کسی قیمت پر بھی اسے پانا چاہتی تھی، جس کی کوشش وہ کر چکی تھی، جو کہ اس کی الٹ ہو چکی تھی۔ سال بھر پہلے وہ اس کی تصویر پر ہاتھ رکھ کر گویا اسے محسوس کر رہی تھی۔ ایان آئی جسٹ لو یو، دن میں نہ جانے کتنی بار وہی الفاظ میں منہ سے نکالتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایان اس کی پہنچ سے بہت دور تھا، اور اسے خود کی پہنچ سے دور کرنے والی خود ابریش کے ساتھ ساتھ ایان بھی تھا۔ ایان فاتح عالم، تمہیں میرا ہونا پڑے گا، جلد یا دیر آ رہی ہوں میں تمہارے پاس پاکستان۔ اس کی تصویر ہاتھ میں لیے وہ دیوانوں کی طرح بولی تھی، اس کے لہجے میں چھپا خمار اس کی عشق کی گواہی صاف دے رہا تھا۔ ابریش عالم اب تمہیں خود حاصل کرے گی، اٹس مائی پرومس۔ شدت جذبات سے وہ ایان کی پٹھ پر لب رکھ چکی تھی، اور ساتھ ہی بیٹھ پر گرنے سے انداز سے لڑ چکی تھی۔ عالم صاحب کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ دونوں بیٹے ایک ساتھ گھر رہتے تھے، بزنس سنبھالتے تھے، جبکہ بیٹیوں کی شادی کر دی تھی۔ بڑا بیٹا زاہد احمد عالم اور چھوٹا بیٹا فاتح عالم دونوں ساتھ بزنس کرتے تھے۔ بیٹی رضیہ بیگم کی شادی ہو چکی تھی۔ احمد عالم کا ایک بیٹا تھا ارمغان احمد، اور ایک بیٹی زرنش عالم، اور فاتح عالم کا ہی ایک بیٹی مریم اور ایک بیٹا فاتح عالم، ایان فاتح عالم، جو کہ بزنس سنبھال رہا تھا۔ بیٹی رضیہ انگلینڈ رہتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ ان کی ایک ہی لاڈلی بیٹی تھی ابریش علی، اور ایک ہی بیٹا تھا سلیمان علی، اور دوسری بیٹی ریحانہ بیگم یہیں دوسرے شہر رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ ریحانہ بیگم کا پچھلے سال انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ان کا بیٹا شیان اور بیٹی نور عالم ہاؤس میں رہتی تھی، کیونکہ ان کا باپ دوسری شادی کر چکا تھا۔ زرلش سو کر جاگی۔ آج سنڈے تھا، جس کی وجہ سے دیر سے تک سوتی رہی تھی۔ وہ ایک غلطی وہ کر چکی تھی، جس کا خمیازہ اسے جلد بھگتنا تھا۔ سو کر اٹھتی وہ باہر لان میں چلی آئی تھی، جہاں مریم، نور، شیان بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ارے زرلش آؤ بیٹھو، مریم اسے بیٹھنے کی آفر کرتی بولی۔ زرلش کچھ ہوتی وہاں اس کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ یوں بھی دونوں کی کافی دوستی تھی۔ زرلش تم کل اتنی لیٹ کیوں آئی تھی؟ نور زرلش کو گھورتی بولی، چہرے پر شریر سے مسکراہٹ تھی۔ اس نے زرلش کو ایان کی کار میں دیکھ لیا تھا۔ کل کا واقعہ یاد کر کے زرلش کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا، چہرے پر ہلکا سا خوف چھایا تھا، حلق خشک ہو چکا تھا۔ ہاں کچھ نہیں، اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے نظریں جھکائے بولی۔ ارے زرلش یار چھوڑو تم ان لوگوں کو، ہم سب مووی دیکھنے کا پلان بنا رہے ہیں، تم کیا کہتی ہو؟ شیان زرلش کے ساتھ فرینڈلی بات کرتا بولا تھا۔ اس کی نظروں سے زرلش کو الجھن محسوس ہوئی تھی،
اور یہ سب اپنے بالکنی میں کھڑا ایان بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اتنی ٹھنڈ کے باوجود اس کے چہرے پر پسینہ تھا، جو کہ اس کے ایکسرسائز کرنے کا نتیجہ تھا۔ گیلے بال ماتھے پر بکھرے تھے، سفید چہرے میں سرخیاں بھری ہوئی تھی، کسرتی جسم بلیک ٹی شرٹ میں واضح ہو رہا تھا۔ وہ کہاں برداشت کرتا تھا زرلش کے آس پاس بھی کوئی کسی کو، اور شایان تو اتنے ریلیکس انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ دیوار پر اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط تر ہو چکی تھی۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے نیچے لان میں آیا تھا۔ زرلش کی نظر اس کی جانب اٹھی تو اس کی سانسیں خشک ہوئی تھی، چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ اس کی نظروں کی صفاقت کوئی اور دیکھ نہ سکے، زرلش نے بخوبی دیکھی تھی۔ ہاتھ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ زرلش، میرے کمرے میں کافی دے کر جاؤ۔ وہ بات اگر زرلش سے کر رہا تھا تو چہرہ شایان کی جانب تھا، آنکھوں میں شفافیت تھی کہ ابھی شایان کو پل میں یہاں سے کہیں دور بھیج دے۔ اس کا انداز دیکھ کر زرلش سہم گئی۔ اسے اپنی غلطی صاف یاد آ چکی تھی۔ وہ ڈرتے قدموں سمیت کچن میں گئی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ ایان صبح اٹھ کر اس کے ہاتھ کی کافی پیتا ہوا، کل اس کا جنونی انداز دیکھ کر وہ ساری رات سو نہیں پائی تھی۔ رات لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھ صبح دیر سے کھلی۔ وہ تقریباً بھول ہی گئی تھی اس کے بارے میں۔ یا اللہ، اس سربھرے سے مجھے بچا لے۔ دل میں معصوم سی خواہش جاگی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ ایان اسے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کا زرلش ڈرتے قدموں سمیت کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا دل شدت سے چاہا تھا کہ وہ کمرے میں نہ جائے، لیکن نہ جانے کا انجام برا ہو سکتا تھا، کیونکہ لان میں وہ اس کی وارننگ کی آنکھیں دیکھ چکی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھولا تھا۔ ایان دیوار کے ساتھ سینے پر بازو باندھے اسی حالت میں کھڑا تھا۔ زرلش کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ ایان کے چہرے پر اس وقت کوئی جذبات نہیں تھے۔ یہاں آؤ، چائے رکھنے کی دیر تھی کہ ایان اسے اپنی جانب بلانے لگا۔ زرلش کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ زرلش چلتی ہوئی اس کی جانب گئی تھی، اس کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ایان اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ زرلش، ایان فاتحہ عالم، اپنی بیوی سے میں نے ایک فرمائش کی تھی۔ سر سی آواز زرلش کو سنی۔ میرے ایکسرسائز کرنے کے فوراً بعد کافی اور تم دونوں میرے سامنے ہونے چاہیے، پر تم نے شاید مجھے اور میری باتوں کی خاطر بالکل ہی فراموش کر دیا ہے۔ آواز میں سختی در آئی تھی۔ وہ کھینچ کر اسے اپنے مزید قریب کر گیا۔ زرلش کی سانسیں تیز ہوئی تھی، اس کی قربت پہ وہ مچلی، جبکہ ایان اس کی گردن پر شدت سے لب رکھ چکا تھا۔ جانے ایان، کتنی بار بولا ہے مجھے تم کسی کے پاس نظر نہ ہو، خاص کر اس شایان کے پاس، پھر بھی تم میرا کام بھول کر اس کے ساتھ باتوں میں لگی تھی۔ اس کے چہرے پر انگلی گھماتا وہ جنونی انداز میں گویا ہوا چہرے پر اسرار سی چھائی ہوئی تھی۔ زرلش کی روح کانپ اٹھی۔ پلیز ایان، میں دوبارہ نہیں کرتی، مجھے جانے دیں۔ آنکھوں میں پانی تیر گیا تھا۔ وہ کہاں اس کی اتنی قربت برداشت کر سکتی تھی۔ ایان کی گرم سانسیں زرلش کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ غلطی کی ہے جان، تو سزا تو بنتی ہے۔ زرلش کے ہونٹوں کو تکتا وہ خمار آلود لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر زرلش کا چہرہ سفید ہوا تھا، جبکہ ایان شدت سے اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ اس کے عمل میں شدت تھی، ایک ہاتھ زرلش کی کمر پر لپیٹے وہ اس کی سانسوں کو خود میں الجھا چکا تھا۔ زرلش اس کے بازو پر مکے پر سا کر اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی، لیکن اس حرکت اور ایان کے عمل میں مزید شدت آئی تھی۔ آخر وہ خود کی مانتا اس سے دور ہوا۔ زرلش کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھی۔ یاد رکھنا زرلش، یہ ایان عالم، تم صرف میری ہو، جس نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا اس کی میں آنکھیں نکال لوں گا۔ لفظوں میں شدت تھی۔ زرلش نے آنسو بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایان اس کے گال پر اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا۔ یو نو نا، آئی جسٹ لو یو، ہمیشہ کا دہرایا جملہ وہ ایک بار پھر پوری شدت سے اسے گوشے گزار کر رہا تھا۔ زرلش جانتی تھی ایان اس کے لیے جنونی ہے، اور اسے اس بات سے خوف محسوس ہوتا تھا، پر ایان زرلش کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھتا تھا، بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ زرلش سر ہلاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی گائز آج کے ایپیسوڈ کا دی اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔